السلام علیکم۔ ہلو۔ 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 اصل میں مجھے نا اب میں لیپ ٹاپ سے جوائن کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ لنک جو ہے نا اس سے ہو ہی نہیں رہا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ابھی ابھی تھوڑی میں جوائن، ابھی تو صرف میں اس کو بنا رہی ہوں، اس کی ساری ہم بات کر رہی ہوں میدان۔ میرا صوفیہ بانو کے نام سے ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ज़रा मुझे बता दीजिए कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो खुशामदीद आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। थोड़ा-सा जो है वो मेरा आपके साथ आज पहला दिन है, तो मैं सबसे पहले जो है अपना तारुफ़ कराना चाहूँगी। नाम मेरा तो मेरे ख़्याल में आप लोग जान गए होंगे। नाम मेरा है सोफ़िया बानो, ठीक है? और मैं पिछले कोई 18 से 20 साल से इस तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ और उर्दू ही पढ़ाती हूँ। बुनियादी तौर पर मैं ओ लेवल, ए लेवल और मैट्रिक जो है उनकी टीचर हूँ, उनकी उस्ताद हूँ। और जो अगर मैं बात करूँ अपनी तालीमी काबिलियत की, तो इस वक़्त जो है मेरे पास मतलब पीएचडी जो है उर्दू में मैंने शुरू की हुई है और उर्दू में एमफ़िल, उर्दू में मास्टर्स, इस्लामियात में मास्टर्स। फिर इसके अलावा आप जानते हैं कि जो इस टाइप के स्कूल होते हैं वो बहुत से आपकी जो काबिलियत को बढ़ाने के लिए आपके बहुत से प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ कराते हैं। तो उसके साथ-साथ बेबहा जो है वो कोर्सेज़ जो हैं उनसे मैं इस्तिफ़ादा हासिल कर चुकी हूँ। और मैंने तकरीबन कोई 9 साल जो है वो सिटी स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद अभी जो मेरी जॉब है वो है रूट्स मिलेनियम में। वहाँ पर मैं आईजीसीएसई की टीचर के तौर पर काम कर रही हूँ। आप लोगों के साथ ये जो बातचीत हो रही है ये एक इत्तेफ़ाकन है। मैं इसको हसीन इत्तेफ़ाक कहूँगी कि आप लोगों के साथ जो है वो मुझे बात करने का मौका मिला है। कुछ आपसे सीखूँगी, कुछ आपको अपनी जो है जो इतने अरसे का जो मेरा तजर्बा है, कुछ आपको बताऊँगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये एक बेहतर हमारा आज का दिन रहेगा। हमारा आज का ये एक जो 1 घंटा, डेढ़ घंटा है, एक अच्छा हमारे सबके लिए समरावर साबित होगा। थोड़ा-सा मसला पता है क्या है? थोड़ा-सा मसला ये है कि अभी जो है कुछ मसला हो रहा है, ये जो हमारी मतलब स्लाइड शेयर करने में। तो मैं अभी ख़ैर हर मसले का कहते हैं कि कोई ना कोई हल होता है और मैं आपके साथ जो है वो उन उन चीज़ों को उस तरह तो नहीं शेयर कर सकूँगी, लेकिन ये है कि कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं चलें इस चीज़ को लेके चलूँ और उम्मीद है कि आपको मतलब कुछ मुश्किल नहीं होगी इसमें समझने में और ना ही मुझे समझाने में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे पास जो है अ, मैं आपके साथ जो है स्लाइड तो नहीं शेयर कर पा रही, लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ, उनकी शराकत आपके साथ करूँगी, जिनको देख के आप ये समझ सकेंगे कि हमने आज किस चीज़ के बारे में बात करनी है। सबसे पहले ये एक फ़ोटो जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फ़ोटो को देखिए, आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग जो हैं इस तस्वीर को देख पा रहे हैं। आप लोग इस तस्वीर को बहुत शुक्रिया। चलें। अच्छा जी, आपके सामने है उर्दू इम्ला और रस्मुल ख़त के मसाइल। यानी आज का हमारा जो उन्वान है, जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम अपने और आपके तजर्बात जो हैं उसको उसका मवाज़ना करेंगे, वो है उर्दू इम्ला और रस्मुल ख़त के मसाइल। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जान मुझे बता सकते हैं कि उर्दू जो है उसका लफ्ज़ इम्ला ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। कोई से 4 लोग आप में से मुझे बताएँ कि लफ्ज़ इम्ला मुज़क्कर है या मुअन्नस?
السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. جی مونس ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور جی آپ بولیے. جی مونس ہے میم. مونس ہے. اور السلام علیکم میم. وعلیکم مذکر السلام. مذکر ہے. اردو کے مذکر. جی مذکر ہے. مذکر. اردو ٹھیک. کے ملا لکھا ہوا ہے نا ادھر اوپر اسکرین. ویسے ایک چیز تھی کہ میرے خیال میں جو میں نے آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کی ہے، اگر آپ اس کو بھی غور سے پڑھ لیتے تو تھوڑا سا آپ کا بھلا ہو جاتا. یہی بات جو ہے میں سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بچپن میں ہمارے اردو کے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا کہ بھائی کل آپ کی املا ہوگی، کل املا کا ٹیسٹ لیا جائے گا. یہ غلط ہے. املا لفظ مذکر ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے اس چیز کو؟ بحیثیت ایک اردو کے استاد کے اس بات کو یاد رکھیے کہ لفظ املا مذکر ہے. اردو کا املا لیا جاتا ہے، اردو کی املا لی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. ہاں جی. آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم نے میرا خیال ہے کہ ایک ایسا، میرا خیال میں یہاں پر موجود بہت سے لوگوں نے ایک اچھی چیز سیکھ لی ہوگی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جو املا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. تو اردو کے املا اور رسم الخط کے بنیادی اصولوں کو سمجھ سکے، عام املا کی غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کر سکیں. اب سب سے بڑی عام غلطی جو ہے اس کی نشاندہی ہم نے کر لی. پھر ہے رسم الخط میں پائے جانے والے اختلافات اور ان کے اسباب سے واقف ہوں گے. درست املا اور رسم الخط کے استعمال کی عملی مشق کر سکیں گے. پھر جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اثرات پر تنقیدی نظر ڈال سکیں گے. اچھا، یہ ہمارا جو تھا، جو بنیادی جو مطلب جو آج جن چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے وہ آپ کے ساتھ میں نے اس کو شیئر کر دیا، آپ کے ساتھ میں نے اس کی شراکت کر دی. مطلب دیکھیے، میں لفظ شیئر بہت بار بولوں گی، اس کے لیے معذرت، کیونکہ یہ زبان پر چڑھ جاتا ہے. اس کے لیے شیئر کے لیے لفظ شراکت ہی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا شیئر کا جو ترجمہ ہے ہم شراکت ہی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. اب جو ہم جاتے ہیں جی دوسرے املا لفظ جو ہے اس کے آتے ہیں ہم لوگ تعریف اور اہمیت کی طرف. یہ تھوڑی مطلب سمجھ لیجئے کہ علمی باتیں ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ استاد ہیں. استاد کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں بحیثیت استاد جو ہے سب سے پہلے ہمیں محقق بننا پڑے گا، تحقیق کرنے والا بننا پڑے گا. تحقیق کرنے والا کیوں؟ تاکہ ہم غلط علم جو ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائیں. ایک چیز اپنے غلطی کا اعتراف کر لینا زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ غلط علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. ابھی آپ کے سامنے اردو املا کی تعریف اور اہمیت جو ہے وہ سلائیڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے کوئی ایسا رضاکار یا رضاکارہ جو اس کو پڑھنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی. اچھا، کوئی بھی اس میں جو ہے وہ مجھے دلچسپی کوئی نہیں دکھا رہا. املا کے لغوی معنی ہے لکھنا. جی جی ضرور ضرور، بالکل پڑھیے. تو املا تعریف اور اہمیت. املا کے لغوی معنی ہے لکھوانا اور بولیے بولیے. رسی دراز کرنا. زبان کی اصطلاح میں املا سے مراد کسی لفظ کو مقررہ ضابطوں کے ساتھ
جی میم ذرا میری وہ اسکرین چھوٹی ہے اس لیے مجھے پرابلم آ رہی ہے. ضابطوں کے ساتھ اس طرح لکھنا کہ بولنے اور پڑھنے میں اسے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جا سکے. جی اردو املا سے مراد وہ ضوابط اور اصول ہیں جن کے تحت اردو زبان کے الفاظ کو درست اور یکساں انداز میں تحریر کیا جاتا ہے. کسی بھی زبان کی تحریری شکل اس وقت تک مؤثر اور قابل فہم نہیں ہو سکتی جب تک اس کا املا درست نہ ہو. اردو چونکہ ایک مرکب زبان ہے جس پر عربی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کے الفاظ کا اثر ہے، اس لیے اس میں املا کے مسائل نسبتاً زیادہ پائے جاتے ہیں. املا کی درستی تحریر کو واضح، مربوط اور معیاری بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. جب کسی لفظ کو غلط املا کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب بدل سکتا ہے یا قاری کو الجھن کا سامنا ہو سکتا ہے. جی میم. بہت شکریہ جی. اچھا جی، ابھی آپ نے اردو املا جو ہے اس کی تعریف پڑھی، اس کی اہمیت جانی، تو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کر سکیں. اچھا ایک چیز ہے کہ ایک آپ کے ساتھ مطلب ویسے ایک بات برائے بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے مجھے لگتا ہے کہ بہترین جو تلفظ ہوتا ہے نا، یہ جو غزل گانے والے ہوتے ہیں نا، ان کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ آپ اس گانے کو، غزل کو گاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر تلفظ کی ادائیگی میں وہ تھوڑی سی آگا پیچھا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لے ہی نہیں بنتی، کیونکہ لکھنے والوں نے اس کو ایک ایسی لے میں لکھا ہوتا ہے جس میں وہی تلفظ اور سارا چیز جو ہے وہ اس کے اوپر جب تک وہ پورے کا پورا نہ اترے تب تک وہ اچھا جو ہے نا وہ سر سامنے نہیں آتا. یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عربی جو ہے اردو جو ہے یہ ایک مرکب زبان ہے جس میں عربی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کے الفاظ کا اثر ہے. یہاں پر یہ وہ تعریف ہے جو ہم لوگ عرصہ دراز سے اردو کی پڑھتے آئے ہیں کہ اردو جو ہے یہ ان الفاظ کا مجموعہ ہے. اس میں ان الفاظ جو ہے یہ جو زبانیں ہیں ان زبانوں کا مجموعہ ہے، ان زبانوں کے الفاظ اس میں موجود ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی زبان ہے جس کا ذکر کرنا ہم بھول جاتے ہیں. یہ وہ زبان ہے جس نے اردو کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور وہ ہے پنجابی. اگر آپ اردو زبان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ پنجابی زبان جو ہے اس کے بے شمار الفاظ اردو میں شامل ہیں، اور پنجابی زبان جو ہے اس کا سب سے بڑا حصہ ہے اردو زبان کو آگے لانے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب تک ہمارا املا اچھا نہیں ہوگا تو ہم تب تک جو ہے کوئی بھی ایک اچھی تحریر جو ہے اس کو نہیں تحریر کر سکتے. اچھا یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ ایسے نظر آ رہے ہوں گے جو اس سے پہلے ہم لوگ ان کو اور تلفظ کے ساتھ لکھتے تھے. میں کچھ میرے یہاں پر پیارے ایسے ہوں گے جو شاید اس بات سے ابھی تک آگاہ نہیں ہوں گے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا املا کی درستی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے اس کو درستگی لفظ پڑھا ہے، تو میری بات یہ یاد رکھیے کہ گاف اور چھوٹی یہ جو ہوتی ہے یہ فارسی زبان جو ہے اس میں اگر آپ جب مصدر سے اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر اس کے ساتھ گاف چھوٹی گی لگائی جاتی ہے. اردو زبان میں کسی بھی لفظ کے ساتھ گاف چھوٹی گی نہیں استعمال ہوگا، یہ درستی ہوگا. جیسے ہم ایک لفظ بہت استعمال کرتے ہیں فوتگی، اور یہ لفظ غلط ہے. فوتگی نہیں، ہم اس کو فوتی کہیں گے. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جیسے وہ حلیم کو دلیم کہتے ہوئے ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو زبان پہ چڑھے گا نہیں، یہ بڑا عجیب لگے گا. اسی طرح بہت سے یہ الفاظ ایسے ہیں جیسے درستگی اور یہ جو فوتگی، اس ٹائپ کے جتنے بھی اس درس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم گاف چھوٹی گی کے بغیر جو ہے وہ استعمال کریں گے. اچھا یہ میرا خیال ہے جو
میرا جو تجربہ ہے ورکشاپ کے سلسلے میں، اس میں یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو عام زندگی کے ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی ہم ضرور سامنے رکھیں، کیونکہ آپ سب جو ہیں وہ بحیثیت استاد کام کر رہے ہوں گے اردو کے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. علم اس لیے ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ بات لوگوں تک پہنچا سکیں. اچھا، ایک یہاں پر جو ہے جی براہ کرم جن کا مائک آن ہے وہ ذرا اپنا مائک آف کر دیجئے. بہت شکریہ جی. اچھا جی، اب میں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مطلب ہم اب بات کریں گے اردو جو رسم الخط جو ہے اس کی تاریخ کی، کہ اس کی تاریخ جو ہے، یہ باتیں جو ہے وہ اس لیے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک اچھا استاد وہی ہے جو کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. زمانے کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ازحد ضروری ہے، اور اس زمانے میں آپ نے بچوں کو جو بھی علم فراہم کرنا ہے وہ آپ نے درست فراہم کرنا ہے. سب سے پہلے اردو رسم الخط کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے قدیم لسانی، ثقافتی اور تہذیبی میل جول کا آئینہ دار ہے. اردو زبان نے اپنی ابتدا میں مختلف زبانوں اور رسم الخطوں سے اثر قبول کیا، جس میں عربی، فارسی اور سنسکرت نمایاں ہے. اردو کا موجودہ رسم الخط دراصل فارسی عربی رسم الخط کی توسیع شدہ اور ترمیم شدہ شکل ہے، جسے نستعلیق کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جو عربی، فارسی، اس کی گرامر جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اردو میں، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کے جو صوتیات ہیں، جو مطلب اس کے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ عربی میں ہر چیز جو ہے وہ زیر زبر کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر تلفظ کیا ہے، لیکن اردو میں چونکہ زیر زبر والا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. یہ اب جو نستعلیق جو ہے، یعنی کہ جو خط جو ہے، جو رسم الخط ہے، اس کا نام ہے نستعلیق، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ رسم الخط اپنے خوبصورت انداز تحریر اور جمالیاتی دلکشی کے باعث اردو ادب کی پہچان بن چکا ہے. مغلیہ دور میں فارسی سرکاری زبان تھی، اور اسی کے اثر سے اردو نے فارسی رسم الخط کو اختیار کیا. آپ کو مطلب معلوم ہوگا کہ فارسی میں جو مطلب پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اسی میں ان کی ڈگریاں اور بڑے بڑے علامہ وہ کہلاتے تھے، لیکن جب انگریز آئے، انہوں نے آنے کے بعد فارسی کی بجائے انگریزی زبان جو ہے اس کو دفتری زبان قرار دے دیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو فارسی زبان کے بڑے بڑے عالم تھے وہ جو ایک دم سے سمجھ لیجئے کہ وہ ان پڑھ جو ہیں ان میں گنے جانے لگے. تو یہی ساری بات ہے. جو مطلب علماء اکرام تھے وہ ظاہر ہے ان کو انگریزی زبان سے شغف نہیں تھا، یا انگریزی زبان سے ان کو شدھ بدھ نہیں تھی، تو اس لیے وہ ان کو سمجھا جانے لگا کہ بالکل ان پڑھ ہیں. اس کے بعد ہے اردو نے بعض ازاں عربی کے کچھ حروف اور تلفظات کو بھی شامل کیا تاکہ دینی و مذہبی اصطلاحات کو بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکے. برِ صغیر میں اردو کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے رسم الخط کے میں بھی ارتقائی تبدیلیاں آئیں، اور مختلف علاقوں میں تلفظ و ہجے کے فرق نے غیر معیاری املا کے رجحانات کو بھی جنم دیا. اب وہ مجھے ایک مطلب اس املا سے میں ایک وہ بات آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو دہی کو کھٹا کہتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دہی کو کھٹی کہتے ہیں؟ بتانا چاہیں گے؟ کن کے خیال میں دہی کھٹا ہوتا ہے؟ ہم دونوں استعمال کرتے ہیں میم کبھی کبھی. دہی کھٹا ہوتا ہے. دہی کھٹا ویسے ہوتا دہی ہے. ہاں اچھا. جی، دہی کھٹا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی ویسے اگر ہم دیکھیں تو دہی کھٹی کیسے ہوتی ہے میڈم؟
کیونکہ اس میں ہم واقعی کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا جی، کھٹی کس السلام چیز کی ہے دہی؟ وعلیکم السلام. اصل میں پہلے جو ہم بچپن میں تو دہی کھٹی ہوتی تھی، تو جی اب دوبارہ بالکل سنا کہ نہیں دہی کھٹا ہوتا تھا، تو پھر سنا کہ کھٹا دہی، ہوتا کیا ہوتا تھا بچپن میں. ہاں تو جی. اب دوبارہ کہ دہی کھٹا ہوتا ہے. تو میں تو بڑا کنفیوز ہوں. تو یہ بڑا اچھا میڈم آپ نے ہے. ڈسکشن جی گی. جی، میں اصل میں یہی چاہ رہی تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بات کرنا، میں بحیثیت اردو ٹیچر، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ہمارے لیے از حد ضروری ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے، ہمارے اردو ٹیچرز نے ہمیں یہی پڑھایا، جس جو ابھی آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ غلط ہیں. اچھا، ایک اور میں آپ سے ایک اور سوال ہے، ایک دہی کھٹا اور کھٹی، اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جب ہم اکثر مطلب جب کھانا مطلب گھر میں آپ لوگ کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کھانا کیا مطلب، کھانا کیا کرتے ہیں؟ برتنوں میں کھانا کیا کرتے ہیں؟ برتنوں میں کھانا ڈالتے ہیں. یہ بڑا مزے والا سین ہے. ہم لوگ بھئی آپ کو کھانا ڈال دوں، یہی میرا خیال ہے کہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. کتنے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. نہیں میم، مجھے اس وقت ذہن لگتا ہے، ہم لوگ اس بات کو بڑا، مجھے معیوب لگتا ہے ڈال دوں لفظ. میں مطلب میری ایک دفعہ پہلے ورک شاپ تھی، تو وہی بات میں نے پوچھی کہ بھائی مجھے بتائیے کہ کیا بھائی کھانا ڈال دے. بھائی اللہ معاف کرے، انسان ہے، انسانوں کو تھوڑی آپ نے کھانا ایگزیکٹلی. ڈالنا ہے، انسانوں کے لیے آپ نے کھانا نکالنا ہے، برتنوں میں کھانا نکالنا ہے، کھانا ڈالنا نہیں ہے. میں وہی بات، اسی لیے جو ہے نا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ چیزیں تھی جو میں نے لوگوں کو عام بولتے ہوئے سنی ہے. تو اس طرح کے وہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ بہت سے ایسے جملے ہیں جو ہمارے مطلب رائج ہو چکے ہیں، جس کو ہم غلط اللام کہتے ہیں. آپ نے مطلب اکثر جو ہے وہ غلط اللام کا لفظ سنا ہوگا کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اچھا، جیسے وہ ایک لفظ ہے کمرہ. کمرہ لفظ میں مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کمرہ کو ہے کے ساتھ لکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمرہ کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں؟ ہے کے ساتھ کون کون لکھتا ہے ذرا بتائیے. کمرہ، چلے میں ذرا دیکھتی ہوں. اصل میں نا تھوڑا سا یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہماری آج کی ہونی تھی ورک شاپ. تھوڑا سا یہ مسئلہ جو ہے وہ آن کھڑا ہوا ہے کہ چلے میں ذرا اب آپ کے جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوں. مجھے بتائیے کمرہ ہے کے ساتھ کون کون لکھتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے، ہاتھ کھڑا کر دیں ہے کے ساتھ جو لکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نوید اختر، ہاں جی 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 ٹھیک ہے. آپ لوگ کمرہ کو لکھتے ہیں ہے کے ساتھ. اب اپنا ہاتھ نیچے کر لیجئے. جو کمرے کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کیجیے. الف کے ساتھ. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کمرہ لفظ جو ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، ہے کے ساتھ نہیں ہوتا. میری بات اس کو پلو سے باندھ لیجئے. کمرہ لفظ الف کے ساتھ ہے، ہے کے ساتھ بالکل نہیں. میں آئی جی سی ایس سی او لیول والوں کو پڑھاتی ہوں. آپ یقین کیجئے، چلو شکر ہے کہ ہمارا مطلب او لیول میں تو بیٹر نہیں ہوتا کوئی بھی خط کا یا جو بھی کوئی اور چیز پڑھا رہے ہوں. ابھی اس سال مجھے 8ویں کو پڑھانے کا جو ہے نا وہ موقع ملا ہے. آپ یقین کیجئے پورا سال میں ان کا کمرہ الف سے کراتی رہی ہوں، اور اللہ ان سب کو زندگی دے، انہوں نے ہے کے ساتھ ہی لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تیسری چوتھی سے پڑھتے آئے ہیں. ہے کے ساتھ کمرہ سکھایا کس نے؟ ہمارے جیسے اساتذہ نے. اب چلے بات چل نکلی ہے، اس سے مجھے ایک اور لفظ جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے. چلیں اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ آگے اس پہ بھی بات کریں گے. بہت سے مطلب کمرہ جو ہے اس کو ہم نے آپ، کیونکہ یہ جو ہے نا ہے والا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ یاد رکھیے یہ عربی زبان جو ہے اس کی گرامر ہے. الف کے ساتھ ہم اردو زبان جو ہے اس میں لکھتے ہیں
पहले कभी होगा, लेकिन जब नई जो है वो आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतरूक हो जाती हैं, उनकी बजाय नए लफ्ज़ आ जाते हैं। तो उसी में एक लफ्ज़ जो है वो ये था कि हमने कमरा को जो है वो अलिफ़ के साथ लिखना है। अच्छा जी, अब हम ये थोड़ा-सा मैं इसको बाकी जो है वो भी बाकी वही चीज़ है कि भई आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान में उर्दू जो है उसको कौमी ज़ुबान का दर्जा मिला। अच्छा, ये मुक़तदरा कौमी ज़ुबान, अगर आपने लुग़त ख़रीदनी है तो मुक़तदरा कौमी ज़ुबान की लुग़त ज़रूर ख़रीदिएगा, क्योंकि ये ऐसी लुग़त है जिसमें तमाम अल्फ़ाज़ जो मतरूक हो गए हैं उनको निकाल के नए अल्फ़ाज़, यानी कि जो उर्दू के रस्मुल ख़त में जो राइज हैं उनको मतलब शामिल किया गया है। तो ये उर्दू जो है पढ़ाने वाले असातिज़ा जो हैं उनके लिए बेहतरीन जो है वो समझ लीजिए एक जो लुग़त है वो है मुक़तदरा कौमी ज़ुबान की लुग़त जो है। उसके बाद ये है कि जो उर्दू का रस्मुल ख़त जो है, ये आप याद रखिए कि उर्दू पढ़ाना और पढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये बड़ा पेचीदा किस्म का रस्मुल ख़त है और अहमियत तो ख़ैर उसकी है। अब ये हमने इन चीज़ों के बारे अच्छा आप में से कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ शराकत करना चाह रहा हो, किसी ऐसे लफ्ज़ की जो आपने लोगों से गलत सुना हो और आप उसकी इस्लाह करना चाहते हो? कोई ऐसा लफ्ज़ कोई ऐसा लफ्ज़ बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम तोता गलत लिखते हैं। तोता तोए से नहीं होता, ते से होता है। तो काइंडली हाँ, ज़रा इसके बारे में थोड़ा-सा हाँ। बताइएगा। नहीं, वो सही कहा उन्होंने। जो अगर आपको याद हो कभी पुराने ज़माने के वो एक इशफ़ाक़ अहमद साहब की ना एक तोता कहानी होती थी, उन्होंने तोता हमेशा उन्होंने ते से ही लिखा था। तोता वैसे ते से ही होता है। मुझे लगता है ये जो कायदे बनाते हैं ना उनके पास ते से कोई वो तोए से कोई लफ्ज़ नहीं था, तो उन्होंने तोता ही जो है ना वो तोए से कर दिया। तो लेकिन ये है कि वो लफ्ज़ जो है वो ते से ही ते है। से ही होता है। हाँ जी, तो तोता ते से ही है। इसको हम किस तरीके से, मतलब हमारे यहाँ तो तोए से ही लिखा जाता है ना, हाँ, तो बिल्कुल किस हमारे यहाँ जो है वो तो किताबों में भी तोए से लिखा आता है, ये भी जी, बात बिल्कुल है ऐसे ही आपकी। है, ऐसे ही है। तो उसको किस हाँ। तरीके से हम ठीक कर सकते हैं? उसको देखें, जैसे इमला लफ्ज़ की अभी हमने बात की, तो मेरे ख़्याल में मैंने बताया ना मैंने 9 साल जो है वो सिटी स्कूल में जॉब की। जब मैंने सिटी स्कूल में स्टार्ट किया तो मैं वहाँ पर जब मैंने देखा तो इमला लफ्ज़ जो है ना उसको मुअन्नस लिखना जो था ना वही राइज था। ख़ैर सारी उर्दू टीचर्स जो हैं उनकी मैंने वहाँ पर इस्लाह की कि भई नहीं, इसको आपने मुज़क्कर लिखना है। ख़ैर उतने अरसे तक लोगों को पता चल गया। मुझे लगता है कि अब जब मैंने 2 साल पहले छोड़ा वहाँ से तो अब शायद इमला मुज़क्कर ही लिखा जा रहा हो। तो उसके बाद जब मैं रूट्स मिलेनियम में आई तो यहाँ पर भी आके जो मैंने चीज़ देखी वो यही थी कि इमला जो है वो मुअन्नस ही था उनके नज़दीक भी। मैंने कहा इस गरीब पर जो है वो रहम कीजिए, वो अच्छा ख़ासा मुज़क्कर लफ्ज़ है और हमने उसको मुअन्नस बना दिया हुआ है। तो पिछले 2 साल से यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जो है वो इस्लाह कर रहे हैं, तो हो जाएगी। आप तोता को ते से लिखिए, आपको घर से बड़ी शिकायतें आएँगी कि टीचर जो है उसको पढ़ाना नहीं आता, लेकिन आप डटी रहिए। मुझे याद है कि मुझे एक दफ़ा किसी ने इन्होंने ना जैसे होता है आपको एक लेसन मिलता है छोटी क्लास का, टीचर नहीं थी आई, तो तमगा लफ्ज़ था। अच्छा, तमगा लफ्ज़ के जो हिज्जे हैं ना, वो मेरा ख़्याल है जब मैं आपसे भी पूछूँगी ना तो आप मुझे भी यही बताएँगे ते, मीम, ग़ैन के साथ वो जो हे होती है, जो नीचे वो जो होता है वो है। लेकिन मेरी बात याद रखिए कि लफ्ज़ तमगा जो है वो ते, मीम, ग़ैन, अलिफ़ होता है। मैंने जब वो लफ्ज़ लिखा तो मुझे मेरी प्रिंसिपल ने बुला लिया। उन्होंने कहा जी आप तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी टीचर हैं, तो आपने बच्चों को लफ्ज़ गलत लिखवा दिया है, घर से शिकायतें आ रही हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैम ये तमगा जो है वो ग़ैन अलिफ़ ग़ा ही होता है। इस पे थोड़ा-सा ज़ाहिर है अब जब मैं कह रही थी कुछ थोड़ा-सा उनको हुआ, फिर फ़िरोज़ुल लुग़ात जो है वो मँगवाई गई।
तो उसमें हमने क्या देखा कि तमगा गईन अलिफ गा ही लिखा हुआ था। वो एक मतलब आर्मी बैकग्राउंड से थी, मुझे कहती हैं भाई हमने तो जितने आर्मी के भी जितने होते हैं तमगे उसमें गईन है गा ही लिखा होता है, गईन अलिफ गा नहीं होता। मैंने कहा आर्मी वालों को भी जाके ना तो उनकी भी इस्लाह कर दीजिए। तो ये वो आप तमगा बहुत सी किताबों में देखेंगे। अभी शायद जो नई किताबें छपे हैं उसमें गईन अलिफ गा हो, लेकिन वो बहुत सी किताबों में आप उसको गईन है गा ही उसका लिखा हुआ उसको देखेंगे। इसलिए आप अपना जो है वो हिस्सा डालिए। आप ये ना सोचिए कि मतलब हम इस पे कैसे करें, ये तो गलत उलाम है। कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल में, आप अपने इदारे में बताइए कि भाई ये इस लफ्ज़ को आप ऐसे लिखिए। और जब एक चीज़ शुरू होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बेहतरी की तरफ चली जाती है। तो जी ये जो अभी आपके सामने मेरी एक मैंने इसको शेयर किया है जिस स्लाइड को, उसमें इमला की आम गलतियां और इनकी इस्लाह। छोटी मोटी गलतियां तो हमने बड़ी जिस पे बात कर ली। अब जो इस्लाह क्या है, मैं आपके ज़रा इस बात को मुकम्मल कर लूँ फिर मैं देखती हूँ। अच्छा जी, मुरक्कब अल्फाज का जोड़ कर लिखना। अच्छा, ये भी एक समझ लीजिए कि जो जदीद उर्दू या मुक़तदरा कौमी ज़ुबान जो है उस इदारे के मतलब जो उसने नए असूल व ज़वाबित बनाए हैं, ये इतने भी नए नहीं हैं, इनको बने हुए 15-20 साल हो गए हैं। उसके मुताबिक हमने जो मुरक्कब अल्फाज हैं उनको मिलाना नहीं है। जैसे लफ्ज़ है खूबसूरत, खूब को अलग लिखा जाएगा, सूरत को अलग लिखा जाएगा। वैसे खूबसूरत को अगर मुरक्कब करके लिखे तो लगता वो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत में खूब अलग से और सूरत अलग से। अब इसके अलावा है मुहम्मल जो अल्फाज हैं उसके लिए हम शीन का इस्तेमाल करते हैं। खाना शाना, पानी शानी पी लें, नहीं। अगर हम उर्दू ज़ुबान में मुहम्मल का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वाओ। खाना वाना, पानी वानी, मतलब हमने शीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, हमने वाओ जो है वो इस्तेमाल करना है। ये मैं लफ्ज़ क्यों बोल रही हूँ, हर्फ इस्तेमाल करना है। माजरत बोलते हुए मैं भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत वो कर जाऊंगी, तो उसके लिए पेश की माजरत। जो है ये वाओ मतलब का जो है वो हर्फ जो है वो इस्तेमाल करना है हमने। फिर है मैडम हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। जी मैम हम ज्यादातर वाव का ही इस्तेमाल करते हैं, मोहमिल में शीन का इस्तेमाल कम ही करते हैं। चले फिर तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी तीसरी बात है वो उर्दू इमला में नून और बे जहां मिले वहां मीम की आवाज। मतलब हमने जैसे ये आपके सामने है अंबार, अब इसको हम अनबार नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई आपसे ये पूछता है, बच्चे अक्सर ऐसे सवाल करते हैं कि मैम या सर ये तो नून है तो हम इसको अंबार क्यों पढ़ रहे हैं। तो उनको बताइए कि जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान के कुछ असूल हैं, इसी तरह उर्दू ज़ुबान के भी कुछ असूल हैं कि नून और बे जहाँ मिलते हैं हम उसको किस तरह पढ़ेंगे, मीम की आवाज़ के साथ। अंबार, मिंबर, इस्तंबुल, अंबिया, संबल, ये चीज़ जो है मतलब आपके साथ मैं इसलिए इसकी शराकत कर रही हूँ ताकि आप अपने तलबा के साथ जो है इसको शेयर कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ है कि उर्दू ज़ुबान में राइज अंग्रेज़ी अल्फाज की जमा। अब इसमें क्या है जी कि जो उर्दू ज़ुबान में बहुत से हमने जब मुझे याद है कि जब एमफिल हम लोग कर रहे थे तो हमारे वहाँ पर जो थे वहाँ पे पता है एक जो तर्जमे की क्लास होती थी, उसमें ये चीज़ हमें सिखाई गई थी कि ऐसे अल्फाज जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऐसे अल्फाज जो कि हमारे यहाँ राइज हो चुके हैं उनका तर्जमा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कूल, हम उसको स्कूल ही कहते हैं, मदरसा नहीं कहते। स्टेशन, उसको हम स्टेशन ही कहते हैं।
اس کو ہم مدرسہ مطلب اس کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ ایسے جو الفاظ ہیں یہ ان کی جب ہم جمع بنائیں گے نا تو وہ انگریزی والی جمع نہیں ہوگی. یعنی ابھی جو میں آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ بتانے والی ہوں جو آپ کو کہ جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو ہم اس کی جمع اردو زبان کے اصول و ضوابط کی بنا پر بنائیں گے. جیسے اسکول ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکول کی جمع ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اسکولوں ہی کہیں گے نا. ہاں اسکولوں کہیں گے. اسٹیشن جو ہے اس کی جمع اسٹیشنوں جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. یعنی کہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہنا کہ اسکول ہے تو ہم اس کی جب جمع لکھیں تو ہم لکھ دیں اسکولز. نہیں، بالکل نہیں لکھیں گے. ہم اسکولز نہیں لکھیں گے، ہم اسکولوں ہی لکھیں گے. اچھا، ایک دوسری آخری جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہے کہ لفظ اپنا کی بجائے میرا کا استعمال. کہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ جیسے میں میرے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. میرے نہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں، میرے بھائی کے ساتھ نہیں. مطلب جو لفظ جو ہے ہم نے بڑا ایسا جو ہے ایک چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم نے چونکہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہندی کا بڑا ہمارے اوپر اثر ہو گیا ہوا ہے. بہت سے الفاظ ہم وہاں سے دیکھ کے مطلب ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی بغیر سوچے کہ وہ اردو زبان کے اصول و ضوابط پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے اس کو ہم لے چلتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہ میں ایک وہ آپ کو سکھا رہی ہوں کچھ چیزیں ایسی جو میرا خیال ہے کہ ایسی ورکشاپ میں آپ کو بہت کم ملتی ہیں. ایک اور چیز بحیثیت اردو کے استاد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آپ نے کبھی بھی اپنے کمرہ جماعت میں جب آپ بات کرتے ہیں اپنے طلبہ کے ساتھ تو اور تم کا لفظ تو میرا خیال ہے استعمال کرنا جرم ہے. آپ نے تم نہیں، آپ کا لفظ اور ہمیشہ جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرنا ہے. بڑے احترام کے ساتھ جب آپ بلا رہے ہیں اپنے کسی طالب علم کو، طالبہ کو، آپ ہمیشہ ان کو آپ کے ساتھ بلائیں گے. جب یہ چیز آپ میں جب کبھی کسی کی آبزرویشن کے لیے جاؤں اور مجھے یہ چیز محسوس ہو کہ وہ یہ بس ظاہر کرنے کے چکر میں کہ بھئی ان کا طلبہ کے ساتھ بڑا دوستانہ رویہ ہے تو تم کے ساتھ بات کریں، تو اس کو میں بے ادبی گردانتی ہوں. کیونکہ اردو زبان میں تو اور تم جو ہے ایسے الفاظ جو ہیں وہ زیبا نہیں دیتے ہمیں کہنا. تو آپ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہمیشہ کیجیے. یہ میں ایک استاد اور آپ کی سمجھ لیجیے کہ کولیگ کی حیثیت سے آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اچھا ایک یہاں پر نا میں ایک آپ کے ساتھ کچھ الفاظ ہیں یہ ذرا دیکھیے. یہ ایک مطلب یہ ایسے الفاظ ہیں جو املا والا، جس میں املا کی غلطیاں جو ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ مطلب اس کی اصلاح بھی دی گئی ہوئی ہے. جیسے لفظ ہے سب سے پہلے ہے گزارش، گزشتہ، لاپرواہ، محتاجگی، ناراضگی، مشکور، وتیرہ، مکتبہ فکر. اچھا یہ جو لاسٹ میں لفظ ہے، یہ جو بالکل آخر میں لفظ ہے، میں اس کا تلفظ نہیں، میں اس کو بولوں گی نہیں. یہ تو سوئم ہے نا، اور اس کے ساتھ جو لفظ ہے نا میرے لیے کوئی اس کی ادائیگی کرے گا؟ یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ جماعت 1، 2 اور 3 کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ جماعت 1، 2 اور 3 کو پڑھاتے ہیں. اس چیز کو آپ اردو میں مجھے بتائیے. کون بتا رہا ہے مجھے؟ ذرا بتائیے. اول، دوم، سوم. ٹھیک ہے، اور کوئی؟
اس میں مجھے زیادہ سے زیادہ آپ کی شراکت چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ ان الفاظ مجھے 1 2 اور 3 جو ہے اس کا مجھے اردو ترجمہ جاننا ہے. جی آ جائیں بھائی، آ جائیں، کچھ نہیں یہاں پر ایک بڑا حال میں کوئی میں آپ کی 1 2 3 قابلیت کا امتحان نہیں لے رہی. نہیں وہ جو اول والا جو ہے نا وہی والی اسی سینیریو میں جو چیز آتی ہے وہ مجھے بتائیے ذرا. واحد اثنين ثلاثة. اس صدقے میں نے اردو میں جاننی ہے. اچھا اچھا اردو میں کوئی اور. اول دوم سوم. ٹھیک ہے اچھا چلے میں آپ کو ایک یہاں پر مزے والی بات بتاتا ہوں. یا پہلا کہ دوسرا تیسرا. نہیں ہم یہ جو آپ نے میں الفاظ اول دوم سوم بول رہے ہیں نا سارے ہے یہی، اول تلفظ اس کا دوم غلط ہے. سوم. میں بتاتی ہوں میم آپ اس کو کو اول سوئم کر کے بھی پڑھتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اول ٹھیک ہو گیا. دوم سوم آپ نے بولا، اول دال واو میم دوم سین واو میم سوم، آپ نے جو لکھا آیا اس کے مطابق پڑھ دیا، ٹھیک ہے. میں اب آپ کو اس کا تلفظ بتاتی ہوں. اول ٹھیک ہے، یہ لفظ دال واو میم دیوم ہوتا ہے، سین واو میم سوم. یعنی اگر آپ پہلی جماعت کو پڑھا رہے ہیں آپ اول کو پڑھا رہے ہیں، دوسری جماعت کو پڑھا رہے ہیں آپ دیوم کو پڑھا رہے ہیں، اگر آپ تیسری جماعت کو پڑھا رہے ہیں آپ سوم کو پڑھا رہے ہیں. دوم سوم کوئی لفظ نہیں ہے، دیوم سوم. اور یہ جو سب سے یہ سیوم سے پہلے ایک لفظ لکھا ہوا ہے نا سوئم، میری بات یاد رکھیے، سوئم جو ہے یہ جو ہم کسی کے مر جانے کے بعد تیسرے دن جو اس کا ختم دلاتے ہیں اس کے اصالِ ثواب کے لیے اس کو سوئم کہا جاتا ہے. یعنی مرنے والے کے اصالِ ثواب کے لیے جو تیسرے دن ختم ہوتا ہے اس کے اصالِ ثواب کے لیے جو ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو سوئم کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آپ کو لفظ لکھا نظر آ رہا ہے سین واو اور حمزہ کے ساتھ میم ہے، وہ سوئم ہوتا ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ سوم ہے جس کا مطلب ہے تیسرا ہے، وہ بھی تیسرا، لیکن اس تیسرا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا، اور یہ سوم جو ہے یہ تیسرا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں، اس میں سے کتنے الفاظ ایسے ہیں جو ہم غلط استعمال کرتے ہیں. مجھے پکا پتا ہے یہ جو لفظ سب سے پہلے وتیرہ میں نے پڑھا ہے، یہ جو نیچے سے تیسرا ہے اس کو ہم توئیں کے ساتھ ہی لکھتے آئے ہوں گے. فی الواقعہ اس کو بھی ہم ایسے ہی لکھتے آئے ہیں. اب وہ دیوم جو ہے اس کو بھی وہ اچھا درستگی یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حیرانگی پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ حیرانی ہوگا. اب یہ چودھری نہیں ہے، یہ چودھری ہے، جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو والا تلفظ جو تھا وہ اچھا تھا، چودھری صاحب. چودھری ہم بڑے اردو دار مان کے جو بولتے ہیں وہ غلط ہے. بما جو ہے وہ بما یا بما یہ کوئی لفظ نہیں ہے، ماں ہوتا ہے اس کے ساتھ. اچھا یہ ایک برائے مہربانی، یقین کیجئے یہ براہ مہربانی کا بھی میں نے بہت زیادہ کوشش کر کے اپنے بچے جو ہیں کہ اس غلطی کی میں اصلاح کرتی ہوں. برائے مہربانی کوئی لفظ نہیں ہے، براہ مہربانی ہے. اور یہ جو کارروائی ہے اس میں 2 رے آتے ہیں، کار اور اس کے بعد ہے روائی، یعنی کار کام، روائی اس کام کا جو ڈالا جانا اس کام کا کرنا. پھر استفا اس میں ہم نے وہی چھوٹی یہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ڈال دی، یہ ہم نے فارسی والی جو ہے وہ استعمال کر دی گرامر، اور وہ ہے استفا. تنزلی نہیں تنزل ہے. جامعہ مسجد یہ میرے خیال میں جامعہ کو ہم عین کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. پھر یہ سراب نے یہ پڑھنے میں سراب ہوگا. مہینہ جو ہے یہ ہم ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن یہ الف کے ساتھ ہوتا ہے. بھروسہ بھی ہم نے الف کے ساتھ لکھنا ہے. جو دھوکہ جو ہے وہ الف کے ساتھ لکھنا ہے لیکن کھانا نہیں ہے دھوکہ. اچھا اب یہ لفظ ہے بالکل. اب کیا ہے، پڑھنا ہم نے اس کو بالکل ہے لیکن لکھنا ہم نے اس کو بے الف با کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد ہے یہ ہے خردو نوش، خردو نوش نہیں خرو نوش.
خرد کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، خرد کھانے کو، اور نوشیدن کہتے ہیں پینے کو۔ اب جب ہم نے اس کو ملایا آپس میں تو ہم نے نوشیدن کا تو ہم نے نوش بنا دیا، لیکن جو خرد ہے اس کو ہم نے خرد کا خرد رہنے دیا، اس کو ہم نے اس کے مصدر کی طرف نہیں لے کے گئے۔ غرضے کے میں ہم نے یہ استعمال نہیں کرنی۔ یہ آپ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ جو ہلکا پھلکا یہ جو میں آپ کے ساتھ شراکت اس کی ہے، اگر آپ اس کی فوٹو لے لیں تو یہ آپ کے کام آئے گا، آپ کو بہت سی ایسی املا کی غلطیوں سے بچائے گا جس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی اچھا جی علینا، آپ نے کہا کہ غلط لام ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں رائج ہیں۔ دیکھیے درستگی لفظ بڑے عرصے تک درستگی ہی لکھتے ہم آئے، تقریباً اگر آپ آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی شائع ہونے والی کتابیں دیکھیں تو وہاں پر لفظ درستگی ہی لکھا ہوگا، لیکن اب جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں درستی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ زمانے کے ساتھ تو ہم نے چلنا ہے، لیکن اپنی زبان جو ہے اس کو ہم نے خراب نہیں کرنا، زبان جو ہے ہم نے اس کو برباد نہیں کرنا۔ ہم نے اچھا آپ نے ایک اور کہا ہے کہ انگریزی زبان اور دیگر یورپی زبانوں کو بھی الگ الگ لکھنا چاہیے، یونیورسٹی، ٹیلی فون۔ جی بالکل، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ جو مرکب الفاظ ہیں نا ان کو آپ الگ الگ لکھیں گے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے ان کے ترجمے کی بات کر رہے تھے کہ ان کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ہم ان کو جیسا ہے ویسے ہی ان کو استعمال کریں گے۔ لیں جی اب ہم آتے ہیں اپنی ابھی تک جو بھی آپ کو میں نے بتایا، جو بھی آپ نے سنا، اس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، میں نے ایک کوشچن تو میرا یہ ہے کہ اردو کے بارے میں بتائیں کہ اردو مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ دوسرا یہ جو ابھی آپ نے ہمارے ساتھ اسکرین شیئر کی اس میں جو لاسٹ ورڈ تھا وہ غرضے کے ہے یا غرض کے ہے، یہ بھی ذرا پلیز اس کو بھی ہاں اس میں یہ نہیں لکھا جائے گا، غرض کے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور زبان کے بارے میں بھی بتائیں، اردو اچھا زبان۔ جی 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 ہاں جی، اردو زبان، اردو کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ پہلے میں اپنے جو یہاں پر میرے ساتھی ان سے میں ذرا اس بارے میں رائے جو ہے نا وہ ضرور لینا چاہوں گی۔ جی مجھے بتائیے ذرا اردو زبان۔ میم آئی تھنک سو مؤنث ہے، سوری السلام علیکم، کیونکہ زبان کا ورڈ آیا تو زبان مؤنث ہے اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی اور اپنی رائے؟ جی میم اردو یہ مؤنث ہی ہے زبان ہماری رائے کے مطابق۔ ہاں یہ جو پہلے آپ نے بات کی، سوری اصل میں نا اس سے ہوں، موبائل سے ہوں، میں آپ کا نام نہیں دیکھ سکی۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جو انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے ہمیں ایک دلیل جو پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ زبانوں کے جو نام ہیں نا وہ ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اردو، عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، پنجابی، سندھی، سرائکی، جتنے بھی ہیں ان کو ہم مؤنث ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی 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 اور کوئی سوری میں کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی جو ہے وہ چلے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، عربی، فارسی اور مقامی اثرات کا اردو املا پر اثر۔ اب وہی جو ہم بات وہ جی جی ایک کویشچن پوچھنا تھا، جیسے ہم مصطفیٰ لکھتے ہیں اردو میں، بہت سی جی جگہوں جی پہ چھوٹی اے سے بھی لکھا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ بڑی اے سے بھی لکھا جاتا ہے، ساتھ اوپر کھلی زبر لگتی ہے، اس ہاں کا پہ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا لکھنے کا، اچھا مطلب اسی طرح لکھا جائے گا؟ اس میں نا اس میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔
میں بلکہ اس کے لیے جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں میرے پاس، اس سے متعلقہ مواد کچھ ہے میرے پاس، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں. اس کے لیے مجھے تھوڑا سا یہ ٹائم دیں ذرا. میں بس آج یہ جو لیپ ٹاپ کی وجہ سے نا تھوڑا سا ایشو بن گیا ہوا ہے. ابھی ہم پڑھنے لگ جا رہے ہیں کہ عربی، فارسی اور مقامی اثرات کا اردو املا پر اثر. اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو املا کا جو ڈھانچہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بھائی تہذیبی ارتقاء کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ یہ فارسی، عربی اور ان سارے جو جتنے بھی لہجے ہیں نا اس کے امتزاج سے یہ بنا ہے. اور جو عربی جو ہے اس کے دینی اصطلاحات کے طور پر یہ جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے. اب کیا ہے کہ ان تہذیبی جو ہے جو امتزاج جو ہیں ان کی وجہ سے جو اردو میں ہم صوتی الفاظ جو ہیں اس کے درست املا کو پہچاننا اور عربی یا فارسی جو ہے باقاعدگی کے مطابق لکھنے یا مقام جو اس کے لیے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. کیونکہ اردو جو ہے وہ اتنی پرانی زبان نہیں ہے. سب سے پرانی زبان جو ہے وہ مطلب جو ہمارے اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے وہ ہے عربی. اور عربی کی گرامر بہت خوبصورت اور پیچیدہ قسم کی گرامر ہے. اب چونکہ عربی کا جو ہے وہ بہت اثر ہے. ایک تو اثر یہ ہے کہ اس کے الفاظ اس کے اندر شامل ہیں. دوسرا اثر یہ ہے کہ ہماری چونکہ مذہبی جو کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی جو ہے نا ہمارے جو رسم الخط جو ہے اور صوتی نظام جو ہے اس پر اس کا گہرا اثر ہے. اب جو فارسی جو ہے، اگر آپ کو فارسی زبان پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو یقین کیجئے فارسی اتنی میٹھی اور اتنی خوبصورت زبان ہے نا کہ اس کو پڑھو تو اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کو پڑھنا اچھا. پچھلے دنوں ایک بول جو ہے نا کافی مشہور ہوا تھا، وہ ایک سانگ کسی نے پتہ نہیں کوک اسٹوڈیو میں تھا، اس میں وہ فارسی کے جو تھے نا وہ کچھ بول تھے، بحال مستی مکمبر رنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے. وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ جب پڑھنے والوں کو اب میری طرح ترجمے کا تو پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو بس لفظ کو سوچ کے ہی اس کو مطلب سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اور یہ ہے کہ فارسی کی بہت زیادہ گرامر جو ہے وہ ہماری اردو زبان میں جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ اب کیا بات ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے ہم کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے ٹائم ہمارے پاس کافی زیادہ ہمارا ہو گیا. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے. ابھی آپ جنہوں نے پہلے سوال کیا ہے ابھی ان کے سوال کا جواب دینا بھی شامل رہتا ہے. اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں اصل میں ان کی شراکت کرنا چاہ رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس کا ایک مدلل جواب مل جائے، کیونکہ پہلے میں چاہ رہی تھی اس چیز کو بھی اس کے اندر شامل کروں لیکن وہ پھر چیز رہ گئی. اب ہم آتے ہیں عربی زبان کے اثرات کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو عربی زبان جو ہے نا اس کا یعنی کہ جو بنیادی رسم الخط جو ہے نا اردو کا وہ عربی زبان سے لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اردو میں تقریباً 28 عربی حروف شامل ہیں، جیسے ہ، تویں، صاد، ضاد، عین وغیرہ وغیرہ. دینی اصطلاحات جیسے کتاب، علم، قرآن، یہ سب کے سب کیا ہیں عربی سے اردو میں منتقل ہوئے ہیں. آپ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم اس سے کتنی جلدی جو ہے وہ عربی گرامر جو ہے وہ اس کو الگ کر سکتے ہیں اپنی اردو زبان سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عربی زبان میں ہی استعمال کی جاتی ہیں اردو میں، تو اس کو اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو بہت وقت لگے گا اور بڑا مشکل ہوگا اس کو اردو میں ترجمہ کرنا اس کا اور پھر اس ترجمے کو رائج کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میرا آپ سے سوال ہے، سب لوگوں سے سوال ہے. سوال اس سینس میں ہے کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ لفظ لکھتے ہیں السلام علیکم. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب وہ السلام علیکم لکھتے ہیں تو سین سے پہلے لام لگاتے ہیں؟ سوری میم ذرا پلیز ریپیٹ کیجیے گا کوشچن. مطلب ہم لوگ السلام علیکم لکھتے ہیں
ٹھیک ہے. السلام علیکم. اب ہم نے کیا ہے کہ کتنے لوگ ہمارے سے ایسے ہیں جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس میں سین سے پہلے ہم لام لگاتے ہیں, الف لام کے ساتھ سین پھر لام الف لا نہیں لگاتے. میرا خیال ہے لوگ ایسے ہیں کہ ہم اس کو السلام علیکم کو اپنی اردو لینگویج میں لکھتے ہیں, اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لام استعمال کرتے ہیں, ہم اسے نہیں اردو کے ہی ورژن میں لکھتے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. کیمبرج والے جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب پیپر چیکنگ وغیرہ جو ہوتی ہے نا, ان کو زیادہ تر لکھنؤ سے یا پھر علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے نا, وہاں سے جو فارغ تحصیل لوگ ہوتے ہیں نا, وہاں سے چیک کراتے ہیں پیپرز وغیرہ. یا اب تو خیر چلو اتنا مندہ پڑ گیا ہوا ہے تو ہمارے جیسے لوگ بھی پیپر چیک کر لیتے ہیں. تو یہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام جو ہے یہ عربی کا ہی لفظ ہے. میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہی بات یہاں پر شیئر کی, جیسے کہ کتاب ہے, علم ہے, قرآن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے, میں آپ کو اس کے درست ہجے بتا رہی ہوں. السلام علیکم جب آپ لکھوائیں گے تو الف کے بعد آپ لام سین ضرور لکھوائیں گے, اور وعلیکم السلام بھی جب آپ لکھوائیں گے تو آپ سلام سے پہلے لام ضرور لگائیں گے. کیونکہ دیکھیے یہ ہے, میں آپ کو مطلب ابھی ہم عربی کی ہی بات کر رہے ہیں تو اسی سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عربی زبان جو ہے نا, اس کے املا میں الف جو ہے نا وہ خاموش ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا بالکل, لکھنے میں وہ کیا تھا, بے الف با, ٹھیک ہے, لیکن اس میں الف جو تھا وہ خاموش تھا. پھر اس کے بعد جیسے بالفرض ہم لکھتے ہیں, اب وہ بھی بے الف با ہی لکھا جاتا ہے. پھر لام فیر رے اور زوات آتا ہے, یعنی کہ بے الف با میں ہم الف ہمارا خاموش ہے, لیکن لکھیں گے ہم اس کو بے الف با ہی ہے. اچھا, اب جو سوال آپ نے کیا, میرے خیال میں یہاں پر اس کو بھی ہم لے آتے ہیں. مصطفیٰ والا لفظ جو ہے, اب یہ جو ہوتا ہے نا کھڑی زبر, یہ دیتا ہے الف کی آواز, ٹھیک ہے, جو یعنی کہ جو کھڑی ہوتا ہے نا یہ الف کی آواز دیتی ہے. جیسے ہم رحمان میں میم کے اوپر الف لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسحاق ہم نے لفظ پڑھ لیا, یا ہم کوئی لفظ ہے وزیر اعلیٰ جیسے ہے وہ ہم نے پڑھا, تو وہ سارے کے سارے کیا آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے کس چیز کی آواز دے رہا ہے, الف کی. یعنی وزیر اعلیٰ ہم نے پڑھا, اب لام کے آگے الف نہیں ہے, لام کے آگے یہ ہے, چھوٹی یہ ہے, تو وہ جو ہے لفظ جو ہے نا اس کو ہم کیا پڑھیں گے. اچھا, اب جو مصطفیٰ لفظ ہے نا, اصل میں اس کو ہم چھوٹی یہ کے ساتھ ہی لکھیں گے, لیکن ہم بول اس کو مصطفیٰ رہے ہیں. یہاں پر بھی فے کے اوپر کھڑی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس چیز کی آواز دے رہا ہے, الف کی آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی میم, کھڑی زبر, کیونکہ یہ کھڑی زبر اس کو کہتے ہیں نا یہ عربی میں, اور اس کا ساؤنڈ ہی ہوتا ہے کھڑی زبر آ, تو اس لیے وہ آ الف کا ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے, اور وہ یہ کے اوپر ہوتا ہے, فے کے اوپر نہیں, وہ یہ کے اوپر ہوتا ہے, یہ کھڑی زبر آ, تو وہ آ کا ساؤنڈ کریٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے جی. اصل میں وہ بات کرتے کرتے نا کچھ کبھی کبھی وہ کیا اسے کہتے ہیں, بک دیتا ہوں جنوں میں کیا کیا, تو بہت سے ایسے الفاظ بھی ابھی بولتے ہوئے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جو بات میں خود مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط بول گئی. اس سے پہلے جیسے میں نے لفظ عالم بول دیا, لیکن میں نے اس کی تصحیح نہیں کی. میں نے کہا آخر میں معذرت کر لوں گی کہ وہ منہ سے عالم نکل گیا, تو ہو جاتا ہے. شکریہ جی تصحیح کے لیے. اچھا جی, ہے فارسی زبان کے اثرات. اب وہی بات جو ہم نے کی کہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ فارسی جو ہے نا وہ سرکاری اور ادبی زبان کے طور پر تھی. یہی وجہ تھی کہ اس میں فارسی زبان اور اسلوب جو ہے نا وہ اردو میں شامل ہو گئے. فارسی سے جو شامل ہونے والے حروف ہیں وہ ہیں پے, چے, یہ, گاف, اور پھر اضافہ ترکیبی اسلوب عددن بالکل فارسی سے اردو میں منتقل ہوا. جیسے اب شہر لاہور, یعنی جو مرکب اضافی جو ہے, جب ہم کسی میں کا کے کی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم کا کے کی جو لکھنے کی بجائے ہم
اس کے نیچے صرف ایک زیر لگا دیتے ہیں، حرف اضافت لگا دیتے ہیں، جسے ہم کا کے استعمال دے دیتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے یہ جو فارسی زبان ہے، یقین کیجئے اس میں اتنے خوبصورت تلمیحات ہیں، اس میں اتنی خوبصورت جو ہے وہ چیزوں کا استعمال ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی مطلب میٹھی اور خوبصورت زبان ہے یہ فارسی جو ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ جو ہے ہمارا جو مرکب اضافی یا اضافت کے ساتھ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے ہیں فارسی سے، یعنی کہ یہ ہم نے فارسی سے ادھار لیے ہیں جو ہماری زبان میں رائج ہیں. جی اب ہے صوتی ساخت پر اثرات. اب عربی سے حروف تھے توئیں، صاد، ضاد، کاف، اور شدید تلفظ جو ہیں یہ اس کے ساتھ آتے ہیں. فارسی سے نرم تلفظ جیسے چے، یہ، گاف، یہ اردو میں ہے. فارسی سے جو خاموش واؤ جو ہے وہ بھی املا پر بڑا اثر انداز ہوا ہے، جیسے خواب. خواب میں واؤ جو ہے وہ خاموش ہے. پھر کیا ہے کہ جو عربی اور فارسی جو اس میں استعمال شامل ہوئے الفاظ، تو اس سے جو ان کی اشتقاقی اصطلاحات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں جو مختلف زبانیں جو ہیں ان کا اس کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے جو اس پر اثرات ہوئے ان کے بارے میں. پھر ہے ہم ابھی جو آگے بات کریں گے وہ ہے مقامی جو ہندی زبان جو ہے، سنسکرت جو ہے، اس کے اثرات. اب اس میں سے جو مقامی بولیاں جیسے پانی، رات، رنگ، یہ پھر اس کے بعد املا میں 2 ہجے کے رجحانات پیدا ہوئے. فارسی عربی طرز اور مقامی لفظوں کے جو ہجے ہیں وہ اس کے اندر آ گیا. پھر جو اردو رسم الخط جو ہے نا، جو کارڈیگرافی جو ہے وہ ہندی، اردو، یہ سارے اسی مطلب تنوع کی مثالیں ہیں. یہ ساری کی ساری یہی اسی چیز میں جو ہے نا وہ آتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم ابھی جو بات کرتے ہیں وہ ہے کہ رسم الخط میں معیاری اور غیر معیاری رجحانات. اب کیا ہے کہ معیاری جو نستعلیق زبان ہے نا، اس کی جمالیات جو ہے، ادبی اقدار جو ہے، ثقافتی شناخت جو ہے، یہ سب کے سب سنگ بنیاد جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہے. اور تبدیلیاں کیوں آئیں؟ جو ڈیجیٹل استعمال ہوا، آسانی کیا ہوا. آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اردو کے استاد ہیں، ہم اردو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم اکثر جو لوگوں کو پیغام، جو برقی پیغام بھیجتے ہیں، تو وہ برقی پیغام ہمارے جو ہیں وہ رومن اردو میں ہوتے ہیں، ہم اردو زبان میں نہیں لکھتے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ یہیں سے آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو مطلب رومن کی بجائے ہم اس کو اردو لکھیں، اردو میں لکھ کے اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، جو برقی پیغام جو ہے، تاکہ جو ہے ایک نئی بنیاد پڑ سکے. دیکھیں یہ جو رومن ہے نا، رومن اردو، اس نے اردو کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا اردو کو ایک ناقابل تلافی نقصان جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ مطلب آ رہے ہیں یہ جو چیزیں ہیں. اب اس میں جو اب مجھے نہیں پتا کہ مطلب آپ لوگوں کا اس میں کیا تجربہ ہے، لیکن میں نے یہ چیز یہی دیکھی ہے کہ لوگوں کو یہ چیز بہت آسان لگتی ہے کہ ہم وہ رومن میں ٹائپ کریں اور بھیج دیں، رومن میں لکھیں اور بھیج دیں، کیونکہ وہ مطلب بھیجنا بھی ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو لکھنا ذرا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف نہیں کرنی پڑتی. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ سارے کے سارے اردو کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو اردو لکھنے میں مہارت تو ہوگی، تو کوشش کیجئے کہ جب آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائیں تو آپ اس کو اردو میں ہی ٹائپ کریں، اردو میں ہی اس کو لکھیں. اب معیاری رجحانات کیا ہے؟ نستعلیق اردو کی روایتی خوبصورت اور معیاری ٹائپوگرافی ہے جو زبان کی جمالیات میں اضافہ کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اردو ٹائپنگ شروع کی تھی تو اس وقت ان پیج ہوا کرتا تھا جس پہ ہم لوگ ٹائپ کرتے تھے. اب مطلب بہرحال وہ اگر دیکھا جائے تو بڑا اچھا ایک سسٹم تھا جو ان پیج والا تھا
ان پیج میں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی فائل گم ہو جاتی تھی نا مجھے یاد ہے جب میں نے نیا لکھنا شروع کیا میں نے اپنا ایک پیپر بنایا اور وہ سارا ڈیلیٹ ہو گیا. اور آپ لوگ میرے دکھ کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ ایک اتنی محنت کے بعد نیا آپ نے ٹائپنگ سیکھی ہے نئی اور آپ نے ایک پیپر اتنا بڑا ٹائپ کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور وہ پیپر ہی آپ کا گم ہو گیا ہے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت دکھا دل دکھا. لیکن پھر بھی مجھے ابھی بھی اگر بات ہونا تو میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے پھر بھی ان پیج پسند تھا. ابھی بھی مجھے اگر موقع ملے تو میں ان پیج کو پریفر کروں, ان پیج کو ترجیح دوں. اب ان پیج کے بعد جب ہمارے پاس جو ہے یہ مطلب آیا یہ والا جدید والا جو دور آیا تو پھر اس پہ ٹائپنگ ہم لوگوں نے شروع کی یہ ورڈ پہ. تو ٹائپنگ آسان ہے, اچھی ہے, مزیدار ہے, مزہ آتا ہے کام کر کے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کو میں پہلے بھی شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ ہم استاد ہیں, ہمیں ہمارا محقق ہونا بہت ضروری ہے, ریسرچر ہمارا ہونا بہت ضروری ہے, ہمیں اسکالر ہونا چاہیے کہ جو ہر بات جو نئی بات تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے دور جدید سے ہم آہنگ ہو کے چلنا ہے. دور جدید کے تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ ہونا ہے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, آپ کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ہی دیکھیے جو حالات چل رہے ہیں جس لحاظ سے سمجھ لیجیے کہ میں کہوں گی کہ اردو زبان کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ہمیں کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ میں نے کی ہیں ان پر عمل کر کے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اردو پڑھاتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس کو بہت محبت سے پڑھانا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سلیقے سے فضاؤں میں رس گھول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کیونکہ ہم نے آنے والے بچوں کو اردو جو ہے نا وہ سکھانی ہے تاکہ وہ بھی ایک نئی آگے سے اپنے بچوں کو سکھا سکیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا جی میم جی بولیے. انفارچونیٹلی اب بچوں کو بالکل شوق نہیں ہے, اردو اتنا برڈن بن چکی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ہمارا اتنا کمپلیکس ہے انگلش کو لے کے کہ بچوں کو صرف انگریزی بولنا آ جائے, ان کو لکھنا آ جائے, وہ سب کے سامنے بول سکیں اور وہ آگے بڑھے. اور ویسے بھی ابھی یہ اتنا معیار بن چکا ہے, اسکولوں میں بھی ہر جگہ اتنا فوکس ہے انگلش پہ کہ اردو ایک مجبوری کا سبجیکٹ ہے جسے پڑھنا لازمی ہے کیونکہ وہ ہماری زبان ہے اور اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ اسکولوں میں رائج کیا گیا. اور میں دیکھتی ہوں کہ ابھی جو بچے ہیں وہ سب سبجیکٹس پڑھ لیتے ہیں لیکن اردو کا سبجیکٹ اتنا مشکل بن گیا ان کے لیے لکھنا, وہ املا کرنا, اسے یاد کرنا کہ وہ مجھے تو اس کا کوئی فیوچر ایسا نظر نہیں آ رہا. انفارچونیٹلی میں بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں, مجھے خود بھی بہت اچھی لگتی ہے اردو لیکن میں اپنے بھی بچوں کو جب دیکھتی ہوں تو میں بڑی دکھی ہو جاتی ہوں اس چیز کو لے کے. اور زیادہ تر میں اردو کی ٹیوشنز اب لوگ رکھتے ہیں کہ کسی طرح بچے کو اردو پڑھنا آ جائے کیونکہ اتنا زیادہ مسئلہ اردو کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جا رہی. اور اس کو صحیح کرنا, اس کی غلطیاں نکالنا یا املا درست کرنا یہ تو بہت آگے کی بات ہے. ابھی تو پڑھنا ہی بچوں کو نہیں آتا اور ان کو سب سے اگر پوچھے تو ہمیں سب سے اچھا سبجیکٹ ہے انگلش یا میتھ اور سب سے برا کیا لگتا ہے, ہمیں تو اردو پڑھنا برا لگتا ہے. بڑا تکلیف دہ ہے یہ جواب ہے بچوں کا. اچھا اصل میں ایک آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. میں ایک تھوڑی سی اور اضافہ کرنا چاہوں گی آپ کی باتوں میں. ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہم لوگ آپس میں ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ کن ذہن ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو, اور جو ہمارے جیسے میرے جیسا نالائق بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اردو پڑھ لیتے ہیں, اردو پڑھانا شروع کر دیں گے. تو پھر جب اس طرح کے لوگ سامنے آئیں گے تو آپ خود سوچئے کہ وہ دوسروں میں اردو سے محبت کیسے پیدا کریں گے. مجھے مطلب بہت سے لوگ, جب میں یونیورسٹی سے ایم فل کر رہی تھی اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آپ نے اردو کو ہی کیوں چنا, آپ نے کسی اور سبجیکٹ کو کیوں نہیں چنا. تو میں نے جب یہاں پر بچوں کو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں نا کہ مجھے اردو سے محبت ہے, اردو پڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو بڑے حیران ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا,
تو ہم نے اپنی امید جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے. دیکھیے اردو تو انہوں نے پڑھنی ہے. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں او لیول کو یا IGCSE ان لوگوں کو پڑھاتی ہوں. اب ان کو بھی پتہ ہے جن کے پاس فارن پاسپورٹ نہیں ہے انہوں نے اردو پڑھنی ہے. اب چاہے وہ رو پیٹ کے جیسے مرضی پڑھتے وہ ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کیمبرج اس لحاظ سے مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جب اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ خط نویسی تھی پہلے مطلب ان کے پیپر پیٹرن میں، اب انہوں نے اس کو بدل کے، کیونکہ بچے ہمیشہ یہ سوال کرتے تھے خط تو ہم لکھتے نہیں ہیں تو ہم سے خط آپ کیوں لکھواتی ہیں. پھر اب کیا کیا کہ کیمبرج نے کوئی 3 سال پہلے جو ہے نا وہ خط کی بجائے اس کو ای میل رائٹنگ جو ہے نا اس عنوان سے اس کو شامل کر دیا. دیکھیں انہوں نے اردو کی جو ہے وہ روایت اس کو تو زندہ رکھا. تو اسی طرح ہم نے خود بچوں میں جو ہے وہ اردو پڑھنے کی خواہش پیدا کرنی ہے، شوق پیدا کرنا ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، چاہے وہ بحیثیت والدین ہوں چاہے بحیثیت اساتذہ ہوں، لیکن ہم ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس ذمہ داری کو جو ہے نا وہ قبول کر کے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضرور کرنا چاہیے. اور ویسے یہ کہ اردو پڑھنا وہ تو ہوتا ہی ہے نا، صرف بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اردو بول لیتے ہیں تو بس یہ کافی ہے. لیکن یہ کہ خیر اردو بہت سے پیرنٹس میں ایسے بھی ملی ہوئی ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس فرانس کا پاسپورٹ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو لکھنی پڑھنی اتنی تو آنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ لکھ سکے. بعض مطلب والدین ایسا بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ نہ سوچیے، نا امید نہ ہوئیے، میری طرح خوش امید ہو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا ہمارے لیے. اچھا جی، ہمارے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس میں ہم نے معیاری رجحانات کی بات کی، یہاں پر غیر معیاری رجحان کی بات ہو رہی ہے. اس چیز کو ہم پہلے بھی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی جو ہے نا وہ میں جو آپ کے ساتھ سلائیڈ کی شراکت کرنے والی ہوں وہ بھی اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بات کر لی ہوئی ہے کہ کیا ہے کہ جو موبائل ایپ وغیرہ جو ہے نا ان کی وجہ سے اردو کو، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کی وجہ سے بھی رسم الخط جو ہے نا وہ دیکھیں ابھی ایک مزے کی چیز، ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارے ابھی میں اس پہ ٹائپ کرتے ہیں ورڈ میں، تو دیکھیے اس نے ٹائپنگ بہت آسان بنا دی ہے. اس کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ بڑا ہمارے اوپر اثر اچھا پڑا ہے. اب اردو زبان میں جو ہے وہ مطلب بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور میں نے ابھی دیکھا ہے فیس بک پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ کہ جو انفارمل رائٹنگ جو ہے یعنی کہ رسمی املا اور وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ الفاظ وہ اچھے سے نہیں جانتے یا اردو کے بارے میں ان کی اچھی معلومات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی غلط چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. میں اکثر جو ہے نا کبھی اس طرح کی چیزیں پڑھتی ہوں تو پھر افسوس ہوتا ہے. بعض لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خیر مایوس نہیں ہوتے، اس میں جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. اچھا اب تھوڑی سی جو ہم نے پہلے تو جو باتیں کی ہیں وہ ہم نے کی ہیں ساری، وہ جو ہماری روزمرہ کے استعمال میں جو ہماری آ جاتی ہیں وہ باتیں کی ہیں. اب فٹافٹ ہم اس کو ختم کر لیں. اگر آپ کا کسی اور کا کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے. اب اردو زبان جو ہے نا ان کے بتائے لغات ہیں، ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں جو ہے عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہے نا کبھی میں جب کوئی مشاعرہ یا اس طرح کی چیز جب کبھی وہاں پہ میں وہاں پہ شامل ہوئی ہوں نا، ہوتی بڑے مزے کی چیز ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے سامنے نا بڑا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے کہ کہیں غلطی ہو گئی تو انہوں نے ادھر ہی پکڑ لینا. لیکن بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے جو ہے وہ سامنے شعراء کو سن رہے ہوتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ اپنا ملک ہے، اپنا یہ جو ہے نا زبان ہے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ طلبہ میں آپ نے درست املا کی عادتیں کیسے پیدا کرنی ہیں جی، کہ ظاہر ہے املا کی باقاعدہ مشق ہونی چاہیے. ہاں دوسرا جو ہے کہ ہم آواز اور مشکل الفاظ کی فہرست سازی جو ہے نا وہ آپ کریں. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس نقطے پہ ضرور عمل کیجیے گا. یہ آپ کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے، آپ کے ساتھ جو طلباء جو ہیں
ان کے جو معلومات کے لیے جو ہے بہت اچھا ثابت ہوگا. اور اردو لغت سے ربط جو ہے، ہاں اس سے ہمیں بھی، اور اب میں اپنے موبائل میں آپ ضرور اردو ڈکشنری جو ہے، اردو لغت جو ہے اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ رکھیں. ہمیں بہت سے الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ اردو ڈکشنری سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب ہم لغت کھولتے ہیں تو وہاں پر زیر زبر کے ساتھ مذکر ہے، لفظ مؤنث جتنے بھی اردو کے اساتذہ ہیں ان کو میرے لیے جو ہے میری طرف سے مشورہ ہے کہ وہ اپنے موبائل میں ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اور املا کی غلطیاں جو ہیں اس کی فوری اصلاح کرائی جائے، یہ چیز جو ہے وہ لکھیں. پھر دلچسپ سرگرمیاں اور کھیل جو ہے نا ان کا اہتمام کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے کہ بچے جو ہوتے ہیں کھیل کھیل میں زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. کھیل کھیل میں اگر آپ ان کو سکھاتے ہیں تو وہ پھر زیادہ بہترین ہوتا ہے. اب اس کے لیے تدریسی حکمت عملی ہے. املا اور رسم الخط کی درستی کے لیے سب سے پہلے جو ہے آسان سے مشکل کی طرف جایا جائے. پہلے عام، پھر ہم آواز، پھر مرکب، پھر موضوعات سے منتخب الفاظ منتخب کر کے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ املا لکھوائیں نا تو آپ لفظوں کی املا نہ لکھوائیں، آپ ہمیشہ جملے کی شکل میں املا لکھوائیں. جملے کی شکل میں جب بچے املا لکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اور پھر ہے ہفتہ وار جو ہے آپ املا درست کرو، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ایک املا کی اس طرح کی سرگرمی رکھیں جس میں بچے کے لیے کچھ انعامات جو ہے وہ رکھ دیں کہ جس کا سب سے اچھا املا ہوگا اس کو یہ انعام ملے گا. یہ سے بھی جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس کی جانب آئیں گے. اور بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو وہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد غلط ہو گیا تو ٹیچر نے بتا دیا تو اس چیز کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ نے اس غلطی کی درستی کے لیے جو ہے نا وہ محنت کرنی ہے، اس کو دوبارہ لکھیں ان الفاظ کو، یہ کریں، اس طرح کی چیزیں ان کو ضرور بتائیے. اور پھر ہے رسم الخط کی عملی مشقوں کے لیے خوش خطی اور نستعلیق رسم الخط کی باقاعدہ مشق کروائی جائے. اردو الفاظ کے صحیح جڑاؤ اور کتاب بندی پر آپ نے دینی ہے. اردو لغت استعمال کرنے کی تربیت دینی ہے. آپ نے ظاہر ان کو لغت جو ہے وہ استعمال کرنا سکھانا ہے تو ان کو پتہ چلے گا. اور جو اردو فونیٹک ہے اس کو کی بورڈ، لغت ایپس اور صوتی مددگار ایپس اس سے فائدہ لیں. اچھا ایک اردو کا بورڈ ضرور بنائیے اپنی کلاس میں جہاں پر آپ نے آج کا لفظ، ہفتے کا مشکل لفظ یا صحیح املا. اچھا یہ یہاں پر ایک لفظ لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو صحیح. مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی ساری طالب علمی کے زمانے میں صحیح لفظ کو غلط لکھتی آئی تھی. بہت بعد میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ صحیح لفظ میں 2 ہے آتے ہیں، ایک ہے کے ساتھ میں نے صحیح لکھا ہے. اور والدین جو ہے ان کے ساتھ ضرور مطلب ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے اور ایک چیز ضرور کہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی اردو رسالہ جو ہے ہر مطلب جو بھی والدین آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کے رابطے میں ہیں، ان سے ضرور کہیے کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک عدد جو ہے وہ تعلیمی رسالہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو رسالہ جو ہے وہ ضرور ان کو لگوا کے دیں. اور اس سے کوئی ایک کہانی پڑھا لیں یا آپ اپنی کلاس میں جو ہے اہتمام کر لیجئے کہ بچوں سے کہیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ یا کوئی مہینے میں 2 مرتبہ جو ہے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ اپنی پسندیدہ کہانی بتائے. اس پہ آپ ابھی تو خیر اس پہ تبصرہ نویسی کا بھی ایک ٹاپک ہوتا ہے جو ہم لکھواتے ہیں، تو اس میں یہی چیز آپ شامل کریں کہ بھئی وہ کہانی جو ہے وہ پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پر آپ تبصرہ لکھوائیں. اس سے آپ کا وہ ایک تیر سے 2 شکار، ایک تو ان کا املا ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تبصرہ نویسی جو ہے نا اس میں بھی ان کی مہارت ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ تبصرہ نویسی کی عملی شکل کیا ہے. یہ تھی ہماری جو آج کی سلائڈز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ میں نے اپنے جو تجربات تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ان کی شراکت کی. اور باقی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے جو ہے نا وہ بور نہیں ہوں گے، بوریت کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے. یہ آپ کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ضرور مددگار ثابت ہوگی. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میم بڑا انفارمیٹو یہ لیکچر تھا تو بڑا فائدہ ہوا ہے. تو اچھا میم اس طرح ہے کہ جیسے مطلب ہمارے جو بچے ہیں نا جیسے یہ میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں
तो या इंटर का, तो ये मैं भी बड़ा महसूस करता हूँ कि हमारा जो अल्फाज जो है ना उनकी इमला, उसका जो तलफ़ुज़, तो वो बड़ा गलत है। लेकिन होता इस तरह है कि अगर वो बच्चे जैसे ये कार्रवाई, तो उसमें वो जी रोड, तो इस तरह ये हमारे टीचर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, वो तो ऐसे उसको बिल्कुल काट देंगे ना यकीनन, क्योंकि मैं मतलब टीचर ट्रेनर हूँ, तो मुझे ये अच्छा। सारा, तो बिल्कुल भी ना ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतना तो सारा उनको उन्होंने सारा पढ़ा इसी तरह है और सारा, तो ये यकीनन ये बड़ा मसला है। तो मैं खुद भी ये ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बच्चों को क्या बताया जाए। अब देखा ना उन्होंने तो ऐसे कार्ड, वो तो वैसे ही उर्दू का जो पेपर है ना उसको वैसे ही सीरियस ही नहीं लेते, वो ऐसे ऐसे करके। तो अगर इस तरह के अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होगी तो वो तो यकीनन काटेंगे। तो ये मसला आता है ना, तो अदरवाइज बिल्कुल ये है हमारी अपनी जबान है कौमी, इसको दुरुस्त होना चाहिए। तो बाकी दूसरी मैम चीज है, ये देखे ना अगर आपके पास आता है मैट्रिक का पेपर और आप बोर्ड के मतलब एग्जामिनर हैं आप, तो आप अगर वो कार्रवाई 2 रे से लिखी है तो जाहिर है आप तो वो कह ले कि उसको ठीक समझेंगे, ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे किया तो फिर आप क्या करेंगे मैम, जरा थोड़ा नहीं, विजुअलाइज करें। मेरे पास अगर कार्रवाई या अस्सलाम वालेकुम में लाम के साथ नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ है, अभी तक जो बच्चों को हम लोग देते हैं फ़ायदा इस चीज़ का कि वो ये गलत लाम होने का फ़ायदा दे देते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप देखिए तो आजकल बहुत से ऐसी किताबों में जो दुरुस्त और सही मतलब दुरुस्त और गलत जो जुमले आते हैं, तो उसमें बाकायदा इस जुमले को शामिल किया गया है। और मुझे याद पड़ता है कि पिछले दिनों मुझे मतलब मैं 9वीं 10वीं मैट्रिक के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मैट्रिक वालों को भी पढ़ाया हुआ है, तो 9वीं 10वीं और एफ वालों को। तो उसमें मैंने ये देखा था कि किताब में वो कार्रवाई ही लिखा हुआ है, यानी कि जो नई वाली किताबें हैं। और अगर आप वो कार्रवाई को एक रे के साथ अगर कबूल करते हैं उनके चेकर जो हैं, तो इस पे फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्सक्यूज इसके लिए मी, तो बस फिर मेरा कहने का मतलब है कि आप यकीनन उसको ठीक कर देना, उसने गलत लिखा है हाँ, हाँ, बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैम पता है कि ऐसे चलता है और बच्चों का ऐसे, लेकिन वो जो दूसरी साइड की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इसको नहीं मानेंगे। वो तो फौरन अगर वो एक रे डालेगा तो उसको सही करेंगे, दूसरी रे होगी तो आगे इसको तो लिखना ही नहीं आता, तो वो तो बाकी सारे पेपर पे शायद उसका असर पड़ जाए। तो ये इस तरह के इशू हैं। तो बाकी जो है हाँ, जुबान है वो तो मैम ये है ना कि ये कल्चर डाइवर्सिटी आती है, अब दुनिया ग्लोबल विलेज सारा, तो हमारे 7 सब्जेक्ट इंग्लिश में है, 1 उर्दू, तो ये तो एक फितरी बात है, इस पे हम जरा बहुत मेहनत कर सकते हैं। तो अदरवाइज इसको ये तो होना होता है, ये इट्स नेचुरल के ये सारी हाँ, चीजें बिल्कुल। तो नहीं अच्छा, होती है ना। यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया जी। सादिया ने असातिज़ा लफ्ज़ लिखा हुआ है और एक अननोन यूज़र है, उन्होंने उस्ताज़ लिखा हुआ है। जो अननोन यूज़र हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। उस्ताज़ लफ्ज़ जो है वो एक असल लफ्ज़ जो है ना उस्ताज़ है और उस्ताज़ा ही होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अभी जिनके साथ मेरी बात हो रही थी कि हम लोग जो है ना असातिज़ा उस्ताद की जमा लिखते आए हैं, तो उस्ताद की जमा तो उस्तादों होता है और ये असातिज़ा असल में फ़ारसी की जमा है, लेकिन हम उसको ऐसे लिखते आए हैं। हमने अभी भी उस्ताद की जमा असातिज़ा ही लिखा हुआ है और उसको हम दुरुस्त ही तस्लीम कर रहे हैं। शायद आने वाले कुछ वक़्तों में हम फ़ारसी से निकल कर उर्दू की तरफ शायद आ ही जाएँ। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने लिखा है ताहिरा पूछ रहे हैं कि ताहिरा और अयान जो है कि वो हरूफ तहजी लिखते वक्त तमाम हरूफ लाइन के ऊपर आएंगे या कुछ हरूफ लाइन से ऊपर और नीचे। जी, उनकी जो बनावट है ना, उनकी बनावट में सीन और शीन जो है वो मतलब जो आपकी जो लाइन जो है उससे नीचे ही आते हैं। वो आप इस में बिल्कुल ठीक हैं। रे का भी थोड़ा सा जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसके नीचे ही होगा। ये आप सही कह रही हैं, जो अल्फाज आपने यहाँ पर लिखे हैं वो नीचे ही आएंगे जी। और अगर
مثلا میں نے ابھی اس کو کھولا ہے طاہرہ، میں اس لیے اب اس کو جواب دینے کے قابل ہوئی ہوں. میں آپ کو اپنی بتا چکی تھی جو بھی تھا. اچھا اس میں جو ہے میں ایک تھوڑا سا چلیں تھوڑا سا ہم ایک کام کر لیتے ہیں. کچھ چیز جو ہے میں آپ لوگوں سے میں چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کافی میرے خیال میں نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تو آپ ایک کام کیجئے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے اچھا یہ ویسے میں نے نا دینی آپ کو دورانے مطلب یہ جو ورک شاپ تھی، لیکن یہ کہ اگر یہ ورک شاپ ہماری جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتی، فزیکل جسمانی ہوتی، تو پھر انشاءاللہ اس میں بڑی مزے والی ہماری جو ہے وہ چل سکتی تھی جو ہے سرگرمیاں. ابھی جو ہے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بہت جو ایسے الفاظ جو غلط العام ہیں ان کی ایک فہرست تیار کر لیجیے، اور وہ میں فہرست جو ہے نا میرے ساتھ ضرور کریں کوئی شراکت. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ جو سابقے اور لاحقے جو ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ کم از کم 70 الفاظ جو ہے نا وہ مجھے آپ کر کے دیں، تو میں آپ کو مانوں کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا. ابھی آپ لکھنے بیٹھیں گے نا تو یقین کیجئے آپ کے ذہن سے ہر سارے الفاظ ہی جو ہیں وہ یوں اڑ جائیں گے جیسے مہنگائی میں ہاتھوں سے تنخواہ اڑ جاتی ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا کیجئے. ایک تو آپ نے غلط العام الفاظ اور جو جن کا تلفظ، کچھ الفاظ تو ہم نے آج میں نے آپ کے ساتھ جن کی شراکت کی ان الفاظ کو بھی اس کے اندر شامل کیجئے. کچھ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، ان کو آپ میرے ساتھ ضرور جو ہے نا مطلب ان کو شیئر کیجئے گا. میں چاہوں گی کہ تاکہ مجھے پتہ چل سکے، ہو سکتا ہے کچھ نئے الفاظ میں بھی سیکھ لوں، ہو سکتا ہے کچھ نئے الفاظ مجھے بھی سیکھنے کو مل جائیں. اور میرے خیال میں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہے میں کرنا چاہیے کہ ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں. ابھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر اب آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. پھر میم یہ انشاءاللہ شیئر کدھر کرنے ہیں؟ یہ میرے خیال میں جو آپ کے آئیڈیاز والے ہیں جو ہے نا، ان کے جی جی ساتھ اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا ان کی شراکت کر دیجئے، تو وہ پھر میرے تک پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا میم، ٹھیک ہے، پھر تھینک یو جی. انشاءاللہ جو ہے جو اگلے والا ہمارا جو سیشن ہے وہ نیکسٹ مطلب ویکینڈ پہ ہوگا، تو اس میں پھر ملاقات ہوگی. پھر آپ کچھ نئے آئیڈیاز، کچھ نئی باتوں کے ساتھ آئیے، نئی معلومات کے ساتھ آئیے. میں بھی کوشش کروں گی کہ میں آپ کی معلومات میں جتنا اضافہ کر سکوں اتنا کروں. اور شکریہ جی، اللہ حافظ. جزاک اللہ میم، اللہ حافظ.